Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th, Subject English. Lesson number 1. The Savior of Mankind. Save, बचाना या बचना. Savior, बचाने वाला या निजात दिलाने वाला. Mankind, इंसानियत. हमारे पास स्टूडेंट्स हर एक लेसन में पहला लेसन जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड आ रहा है. 9th में भी सबसे पहला लेसन यही है. इस लेसन के हमारे पास आप देखिए 10 टोटल पैराग्राफ्स हैं. नाउ स्टार्ट आवर रीडिंग. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती से भरपूर ज़मीन है. With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. अरब के शहर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो बेरास्ता जो सहरा हैं जिनकी कोई हदूद नहीं है, जो रेत के टीलों से और सूरज की तेज गरम किरणों से शानदार तरीके से सजा हुआ है और अजीब ही दिलकशी और खूबसूरती की बेमिसाल ज़मीन है. Its stray sky has excited the imagination of poets and travelers. Strays सितारों से भरा हुआ, स्काई आसमान, एक्साइटेड पुरजोश करता है, द इमेजिनेशन तसव्वुरात को या ख्यालात को, ऑफ पोइट्स शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों के. मतलब देखने वाले, गुजरगाह वाले मुसाफिर और शायर जो इसके मुतल्लिक बहुत सारी बातें लिखते हैं वो इस किस्म के माहौल को देखकर अपने ख्यालात में पुरजोश हो जाते हैं कि उनके कलम खुद ब खुद इसके मुतल्लिक लिखना शुरू कर देते हैं. इट वॉज इन दिस लैंड that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ये वही ज़मीन है जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए, जो कि रेड सी से 50 मील के फासले पर है. The Arabs possessed a remarkable memory and were an elegant people. अरब के जो लोग थे वो उनका हाफजा या उनकी याददाश्त बेमिसाल थी, शानदार थी और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करने वाले खुश बयान या खुश गुफ्तार लोग थे. देयर एलिगेंस एंड मेमोरी, उनकी खुश गुफ्तारी और याददाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में उनका इजहार नजर आता था. एवरी ईयर ए फेयर वॉज हेल्ड for political competitions at Ukaz. हर साल उकाज में शायरी का मुकाबला एक मेले की सूरत में मुनक्किद किया जाता था. It is narrated, ये बयान किया गया है, that हम्माद said to Caliph वलीद बिन यजीद, के हम्माद ने खलीफा
ولید بن یزید سے کہا I can recite to you میں تمہیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں for each letter of the alphabet 100 long poems ہر ایک حرف 100 الفاظ حروف تہجی کے 100 الفاظ پر مشتمل لمبی نظمیں without taking into account short pieces ان کا مختصر حصوں میں شمار کیے بغیر میں تمہیں 100 حروف پر مشتمل لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam اسلام کے ظہور سے پہلے خاص طور پر جن شاعروں نے یہ لکھی ہیں وہ تمام مطلب یہاں پر بچوں زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے اس وقت کے جو شاعر تھے وہ خاص طور پر اپنے قلم پر اپنی یادداشت پر اپنی ذہانت پر بہت زیادہ عبور رکھتے تھے اور خاص طور پر انہی نظموں کی انہی الفاظوں کی بات ہو رہی ہے It is no small wonder یہ غیر معمولی معجزہ نہیں ہے that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ قادر المطلق نے عربی زبان کو اپنے حتمی پیغام کے لیے اور اس کی تقسیم کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اپنے تمام الفاظوں کے لیے عربی زبان کو چنا In the 5th and 6th centuries 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں mankind stood on the verge of chaos انسانیت بالکل افراتفری کے کنارے تک پہنچ چکی تھی It seemed that the civilization ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب which had taken 4,000 years to grow had started crumbling جس تہذیب کو 4,000 سال لگے تھے بننے میں اپنی جگہ بنانے میں عروج لینے میں اب اس نے ڈھیر ہونا شروع کر دیا تھا At this point اس موقع پر in time بالکل بر وقت اللہ Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith اللہ قادر المطلق نے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو کہ انسانیت ہیومینٹی انسانیت کو جس نے انسانیت کو فروغ دیا زمانہ جاہلیت کے طور طریقے سے لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی کی طرف When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے تھے he spent most of his time in the solitude and meditation آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں اور غور و فکر میں گزارا In the cave of Hira غار ہیرا میں he used to retire with food and water آپ نے کھانا پینا ترک کر کے غار ہیرا میں spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty صرف اللہ قادر المطلق کی عبادت میں یاد میں دن اور ہفتے گزارے The period of waiting had came to close انتظار کا وقت بالکل نزدیک آ گیا
His heart was overflowing with profound compassion for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھرپور ہو چکا تھا ہمدردی کی گہرائیوں سے انسانیت کے لیے. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ نے زور دیا کن چیزوں سے ممانعت کے لیے؟ ایراڈیکیٹ ان کو چھوڑنے کے لیے بہت زیادہ زور دیا. رانگ بلیوز غلط عقیدوں کو، سوشل ایولز سماجی برائیوں کو، کرولٹی ظلم کو، اینڈ انجسٹس اور نا انصافی کو. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. اب وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. One day, ایک دن when he was in the cave of Hira, جب آپ غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. آپ علیہ السلام نے اللہ قادر المطلق کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا. اقرا بسم ربک الذی خلق. Read in the name of the Lord. پڑھو اپنے رب کے نام سے. خلق الانسان من علق. Who created جس نے پیدا کیا man from a clot of congealed blood, جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. اقرا وربک الاکرم. Read the Lord is most bountiful. پڑھو اپنے اس خدا کے لیے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم. Who taught the use of the pen. جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم. which he knew not. اور وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. The revelation of the divine message, کلام الہی پاک کلام کی وحی which continued for the next 23 years, جو کہ سلسلہ جاری رہا اگلے 23 سالوں تک. had begun یہ شروع ہو چکا تھا. and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah, توحید and the رسول and the unity of mankind. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور طریقے سے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت ہے اور انسانیت کے اتحاد پر. His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and led mankind to a light of faith and divine bliss. His mission, آپ کا مقصد was to destroy, تباہ کرنا تھا، ختم کرنا تھا the nexus، اس سلسلے کو of superstition جو کہ تھا توہمات سے بھرا ہوا، ignorance جہالت کا، and disbelief اور کفر کا، and set up اور قائم کرنا تھا a noble conception ایسا پاکیزہ نظریہ اور سوچ of life زندگی کا and led mankind اور انسانیت کو گزارنے کا رستہ دکھانا تھا to the light of faith ایمان کی روشنی سے بھرپور and divine bliss
اور پاکیزہ یا الہی نعمتوں سے بھرا ہوا. Since this belief, چونکہ یہ عقیدہ was threatening، خبردار کر رہا تھا، دھمکا رہا تھا، پریشانی کا باعث بن رہا تھا، their dominions in the society، عربوں کی معاشرے میں فوقیت کو، the pagan کافر عرب started to mount pressure on the رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his follower. کافروں نے، عرب کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them، وہ چاہتے تھے ان سے to renounce، کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں، their cause، جو ان کا مقصد ہے، and take to idol worshipping، اور انہی کے ساتھ بت پرستی شروع کر دیں. On one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation، انہوں نے ایک وفد بھیجا to the رسولز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب. انہوں نے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس بھیجا. They told him، انہوں نے ان سے کہا to restrain دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں from the preaching اسلام، کے Allah's almighty message، کہ وہ اللہ تعالیٰ، اللہ قادر المطلب کی تبلیغ اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں، اور force their enmity، اور ان سے دشمنی سے، اور face their enmity، یا پھر ان کی دشمنی کو برداشت کرے. Finding himself in a dilemma، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا وسوسے میں پڑ گئے. He sent for his nephew، انہوں نے اپنے بھتیجے کے پاس بھیجا and explained to him to the situation، اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں اس بات کا جواب دیا. My dear uncle، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand، اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں گے، and the moon in my left، اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں گے، even then، حتیٰ کہ تب بھی I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah توحید، میں تب بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth اور perish in the attempt، میں دنیا پر سچے عقیدے کا قیام وجود میں لاؤں گا، اور اسی کوشش میں فوت ہو جاؤں گا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل was so impressed، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بہت زیادہ متاثر ہوئے with his nephew's firm determination that he replied، اس مصمم پکے ارادے سے جو آپ نے جواب میں بھیجا. Son of my brother، میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے، go the way، اس رستے پر جاؤ، none will dare touch thee، تم کو کوئی چھونے کی یا نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کرے گا. I shall never forsake thee، اور میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. And the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way Allah Almighty has chosen for him، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رستے پر چلے جو اللہ قادر المطلق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چنا. Embedded with divine guidance and firm resolve، the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered
all the challenges with grace and dignity, embedded with divine guidance. اللہ کے پاک کلام کی رہنمائی کو آپ نے پھیلایا with and firm resolve اور پکے عزم اور ارادے کے ساتھ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے میں سامنا کیا all the challenges، تمام چیلنجز کا with grace، شان و شوکت کے ساتھ، and dignity، وقار کے ساتھ. in no time، بہت تھوڑے وقت میں he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. بہت تھوڑے سے ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کا معیار بلند کر دیا، ہر ممکن حد تک بلندی پر لے گئے. روحانی طور پر اور دنیاوی دائرہ کار کے طور پر آپ نے انسانی زندگی کا معیار بہت بلند کر دیا. He was also a divine force، وہ ایک اور متحرک طاقت کے طور پر سامنے آئے. behind the Arab conquest، عربوں کی فتوحات کے پیچھے. which have created an everlasting، جس نے ایک ہمیشہ قائم رہنے والی مثال. impression on humanity history، ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ پر ایک ہمیشہ قائم رہنے والی مثال کا تاثر قائم کیا. نو ونڈر، بلا شبہ ہی از یونیورسل ایکنالجڈ ایز دی موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری. بلا شبہ عالمی طور پر آپ کو بنا اعداد و شمار کے بااثر شخصیت کے طور پر تاریخ میں تسلیم کیا گیا. ان دی ورڈز آف مائیکل ہارٹ، اے گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم دینیات، مطلب مذہب کی تشریح، مذہب اسلام کی تشریح اور اس کی اخلاقی اور ادبی اصولوں کو قائم کرنے کے دونوں کے ذمہ دار ہیں. In addition، he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. ساتھ ہی ساتھ آپ نے مذہب کو تبدیل کرانے میں، مطلب زمانہ جاہلیت سے کلام الہی کے پکے عقیدے پر شفٹ کرنے میں، اسے تشکیل دینے میں آپ نے بہت بڑا حقیقی کردار ادا کیا. انفیکٹ حقیقت میں ایز دی ڈیوائن فورس، متحرک قوت کے طور پر بیہائنڈ دی عرب کانکویسٹ، عربوں کی فتوحات کے پیچھے، ہی میں ویل رینک ایز دی موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر فار آل دی ٹائم. آپ تمام پچھلے عربوں کی فتوحات کے پیچھے بہترین سیاسی لیڈر کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں، جس میں کہ بااثر سیاسی لیڈر کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7ویں صدی میں جو عربوں کی فتوحات کا سلسلہ ہے وہ آج تک موجود انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار کے طور پر آج بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے.
Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. Such a thorough transformation یہ ایک بلا شبہ مکمل تبدیلی ہے انسان اور معاشرے کی جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہرے عقیدے کے طور پر ادا کیا اللہ المائٹی اللہ قادر المطلق کے ٹو ہز لو فار ہیومینٹی جو کہ انسانیت کے لیے ان کے پیار کی طرف تھا اینڈ ٹو دی نوبلٹی آف ہز کریکٹر اور جو کہ ان کے بلند پایا بلند مرتبہ کردار کی پاکیزگی کی طرف تھا. یہ تمام تبدیلیاں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں. انڈیڈ بلا شبہ ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین عملی نمونہ ہے پیروی کے لیے. In reply to a question about the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ said ایک سوال میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ کے متعلق حضرت عائشہ سے جب سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور اخلاق قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is انسانیت کے نجات دہندہ کے متعلق حتمی الفاظ قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے قلم بند کیے گئے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news. اے نبی, بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, خوشخبری کا پیغام دینے والا, اینڈ ایز اے وارنر اور خبردار کرنے والا, اینڈ ایز دی ون اور انوائٹنگ ٹو اللہ اور اللہ کے پیغام کی طرف بلانے والا, بائی ہز پرمیشن اللہ کے حکم سے, اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ اور روشن چراغ کے طور پر بھیجا. یہ تھا ہمارا آج کا 9th کا لیسن نمبر 1 یونٹ نمبر 1 دی سیویئر آف مین کائنڈ. امید کرتی ہوں آپ کو ہمیشہ کی طرح آج کا لیکچر بھی پسند آئے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.